अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन कराम, आज 7 अगस्त और जुमे की शाम है। बड़ी खबर आ चुकी है, आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एक खबर मैं आपके सामने रखूंगा, इसकी तफसील बाद में रखेंगे। एक पे हमला, 3 मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है। इस दिफाई मुआहदे से क्या पीछे राज है वो भी आपके सामने रखेंगे, और ये दिफाई मुआहदा किसके कहने के ऊपर किया गया है और इसका फायदा किसको होगा। आने वाले दिनों में जो मशरक वुस्ता के अंदर जंग है उसके फैलने का कितना एक खतरा है और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, इसकी पूरी पीछे बैकग्राउंड एक स्टोरी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक और खबर भी है, इसी के साथ रखेंगे। तफसील इसकी बाद में बताएंगे। जनाब, जमात इस्लामी के जनाब मुल्क गिर इस वक्त धरने जारी हैं, लॉन्ग मार्चेस जारी हैं, रैलीज जारी हैं, लेकिन मजाल है कहीं भी कोई पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया हो, किसी को गिरफ्तार किया हो, किसी के खिलाफ कोई पकड़ धकड़ की हो, किसी के खिलाफ कोई चादर चार दीवारी पमाल की हो, किसी की बेटी को उठाया हो, किसी की मां के बाल नोचे हों और किसी की चादर चार दीवारी की पमाली की हो, कोई बख्तरबंद गाड़ी हो, कोई कैदियों वाली गाड़ी हो, कोई लाठी चार्ज हो, कोई जनाब कहीं पे कोई कैदियों वाली गाड़ी हो, कोई वाटर कैनन हो, और कहीं कोई पुलिस और जो कारकुनान है उनके दरमियान में कहीं तसादम हो, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में मुझे पूरी आज मैंने उनकी जमात इस्लामी का पेट्रोल के खिलाफ यानी कि एहतजाज के ऊपर मैंने सारा देखा है। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, पिशावर, हर जगह पे ऊपर जो है उनके लोग निकले हैं। लेकिन मजाल है कि हुकूमत ने कोई उनके खिलाफ एक भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया हो, किसी की बहन के दुपट्टे नोचे हों, किसी की बेटी के जेवर छीने हों, किसी के जनाब घर की चादर चार दीवारी पमाल की हो, किसी की मां को उठा लिया हो, किसी के बाप को कैदो बंद की सोबतें दी हो, और किसी के जनाब एहतजाज के दौरान कहीं कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं है, कहीं कोई कैदियों वाली गाड़ी नहीं है, कहीं कोई पुलिस नहीं है, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहीं कोई लाठी नहीं है, कहीं कोई डंडा नहीं है, कहीं कोई जनाब वो कुछ सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं और ये दीगर जमातों के लिए कुछ भी नहीं है। ये नूरा कुश्ती है। मैं कई दिनों से कह रहा हूं, 2 जमातें ऐसी हैं जो हुकूमत के साथ पिछली सफ में खड़े होकर उस सफ में एक जगह पे खड़े होकर ये नाच रहे हैं, और वो है जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान। ये हुकूमत को बेसिकली फायदा पहुंचाने के लिए ये वो लोग हैं, इनका कोई अवामी एजेंडा नहीं है। होता तो आज नजर आता ना, कहीं शेलिंग हो रही होती, कहीं पे मार धाड़ हो रही होती, कहीं पे कोई कैदियों वाली गाड़ियां होती, कहीं पे कोई बख्तरबंद गाड़ी होती, कहीं पे कुछ होता, कोई मुकदमात हो चुके हो, पाकिस्तान की हलचल हो जानी थी। ये सारी सहूलत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है, जो कि पाकिस्तान की दुनिया की छठी और पाकिस्तान की पहली बड़ी सियासी जमात है। ये सारी सहूलियत उनके लिए है, इनके लिए क्यों नहीं है? तो यहां पे फिर लगता है कुत्ती चोरा नाल नहीं, चोर भी कुत्ती नाल नहीं, तो कुत्ती चोरा नाल भी है। लिहाजा मुझे ये समझ आती है कि 2 जमातें ऐसी हैं जिनके लिए ये कभी भी हरकत नहीं आता, ये माहौल, ये सिस्टम उनके लिए हरकत में नहीं आता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मारना भी है, उनकी बेटियों को उठाना है, उनकी बीवियों को उठाना है, उनके बाल भी नोचने हैं, उनके जेवर भी चुराने हैं, उनकी बालियां भी नोचनी है, उनके साथ हर किस्म का जुल्म रखना है, वाटर कैनन भी फेंकना है, तेजाब भी फेंकना है, गोली भी मारनी है, और शेलिंग भी करनी है, बख्तरबंद गाड़ी भी चलानी है। ये सारी सहूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, और ये जो ये रियासत ने ये सारा कुछ रखा हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है और दुनिया के पाकिस्तानी और किसी पाकिस्तानी के लिए नहीं है। आप जमात इस्लामी में चले जाएं, आपको कुछ नहीं कोई कहेगा। आप मौलाना फजलुर रहमान की जमात में जाएं, आप इदारों को उधर गालियां भी देते होंगे, फिर भी आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं माजरत चाहता हूं कि कोई भी बंदा इनके पास ना जाएगा। ये गद्दार वतन महसूस होते हैं कि यहां से जो इदारा के ऊपर इस तरीके से चढ़ाइयां करते हैं वो गद्दार वतन कहलाते हैं। फिर तो नाज़रीन कराम, ये जो आप वो अंदाजा लगाएं कि मैं देख रहा हूं कि जमात इस्लामी के हाल, और वो निकले हुए हैं जनाब पेट्रोल सस्ता करवाने। अच्छा, एक और बड़ा ड्रामा मैंने देखा, लतीफा सुनिए। नून लीग ने मेरा गला पकड़ा हुआ है, वो वक्त दूर नहीं जब वो मेरे पांव पकड़ेगी बिलावल भुट्टो साहब। अंदाजा लगाएं, बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं नून लीग ने मेरा गला पकड़ा हुआ है। आप अपनी मर्जी से गए थे, आप अपनी मर्जी से हुकूमत को सपोर्ट में गए थे, आपका गला पकड़कर किसी ने नहीं कहा था कि तुम इधर बैठो। आपको नजर आ रहा था कि यह हुकूमत मुझे भी मिलनी है, बाद में भी मिलेगी, और मुझे रहना है इस हुकूमत में।
کس نے گلا پکڑا ہوا؟ اپنے باپ کو کہو استعفیٰ دے، منہ میں مارے اور کہے کہ یہ صدارت پڑی ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کا گلا کس نے پکڑا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے باپ کو زبردستی بٹھایا ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے کہ جناب ہم تو حکومت کے بڑے خلاف ہیں، ہمارا الیکشن روٹا جا رہا ہے، ہم تو بڑے جمہوری ہیں، ہم تو بڑے یہ ہیں۔ یہ عوام بہت بڑا جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کی آنکھوں کا آپریشن جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی نے آج سے نہیں 4 سال پہلے کر دیا ہے۔ لوگوں کو بہت پتہ چل چکا ہے کہ یہ ڈرامے باز، یہ نورا کشتی اور یہ عوام کو بیوقوف بنانے والا جو فارمولہ ہے یہ فیل ہو چکا ہے۔ آپ بلال بھٹو صاحب، آپ 1995 93 94 کی پیدائش ہیں، آپ کو جدید سیاست کرنی چاہیے، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، لوگوں کو پتہ کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کہ میرا گلا پکڑا ہوا ہے۔ کس نے پکڑا ہوا ہے؟ نام تو لو نا جس نے گلا پکڑا ہوا ہے آپ کا، اور کیا زبردستی آپ کے باپ کو اندر بٹھایا ہوا ہے؟ کہیں کو شہباز شریف اور نواز شریف نے گن تانے ہوئے ہیں اوپر کہ ادھر بیٹھنا ہے، بیٹھ رہو ورنہ ہماری حکومت گر جائے گی۔ یہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ؟ تو جناب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں دیکھیے کہ میرے پاؤں پکڑیں گے۔ وہ آپ کے لیے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے پاؤں بھی پکڑو، پرانی تنخواہ پہ کام بھی کرو، اور آپ وہ کام کریں گے، بہت انسان کے بچے کی طرح کام کریں گے، ایسے ایسے کر کے کام کریں گے۔ صوبوں کے حوالے سے آپ دونوں کا جو فارمولے ہیں یہ کام آنے والے نہیں ہیں۔ سیدھے اچھے بچے بن جائیں، اچھی ماں کے بچے بن جائیں، صوبوں والے معاملے کے اوپر آپ کی وہ ٹھکائی ہوگی دونوں جماعتوں کی، اور وہ منہ ایک طرف میاں نواز شریف انقلابی بننے کی کوشش کر رہے تھے، 2-3 دن انہوں نے ٹاکی شاکی لگائی، ماسک جو ہے وہ بھی اٹھا کر پھینکا اور وہ سوٹڈ موٹڈ ہوا اور بڑے انقلابی بن کے آنے لگے، جناب کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے، پی بل گئی، وہ کہتے ہیں نا پی بل گئی۔ تو جناب صوبوں کے اوپر یہ پدی یا پدی کا شوربہ صوبوں کے اوپر حوالے سے میں بیانات دیکھ رہا ہوں کہ جناب اسمبلیاں جس کے پاس 2 تہائی ہے وہ نہیں کر سکتا، وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ بہرحال سیاست ہے، کرنے دیں، صوبہ ان کا باپ بھی بنائے گا، اور 100 پیاز بھی کھائیں گے، 100 جوتے بھی کھائیں گے، صوبے بھی بنائیں گے، جو کہا جائے گا وہ مانیں گے۔ یہ عوام دشمن ہے بیسیکلی۔ یہ اندازہ لگائے نا، مجھے سرکار کہے گی کہ میں اگر لاہور کی وزیر اعلیٰ بن جاؤں تو باقی میرے سے صوبے تو میرے ہوں گے نہیں، تیرے باپ کا ہے صوبے، تیرے باپ کی تو جگیر نہیں ہے کہ پنجاب تیرا ہی رہے، سارا کا سارا تیرا رہے، صوبے تو بنانے پڑیں گے۔ ادھر سندھ میں یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں ہم صرف اور صرف لاڑکانہ کی حد تک محدود ہو جائیں گے، کراچی نکل جائے گا، حیدرآباد نکل جائے گا، سارے سبی نکل جائے گا، سب کچھ نکل جائے گا۔ تو ادھر بھی یہی صورتحال بنی ہوئی کہ ادھر کی ساری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں آ جائیں گی، ہماری جیبیں کے اندر جو مال آ رہا ہے نا بھر بھر کے، وہ کم پڑ جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو کہہ رہے ہیں نا میرے پاؤں پکڑیں گے، یہ پاؤں جناب آپ کے کوئی نہیں پکڑنے آپ نے، نہ کسی نے آپ کے پاؤں پکڑنے ہیں، آپ نے اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے۔ یہ 4 دن ہیں الیکشن وغیرہ کر کے آئیں، بسم اللہ ٹاکی شاکی ماریں، پارلیمنٹ میں آپ کی کرسی کو ٹاکی شاکی لگے، ادھر ہی بیٹھیں گے آپ، شہباز شریف کے پیچھے ٹیبل بھی بجائیں گے، بل بھی پاس کریں گے، ترمیمیں بھی پاس کریں گے، اور ڈھولکی بھی بجائیں گے، اور حکومت کو سپورٹ بھی کریں گے۔ یہ کیا بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگوں کو 2 منٹ کے لیے۔ اگلی خبر جناب، وہ 27 ستمبر کی کال کی تیاریاں جو ہے وہ کے پی کے میں ثوابی کارکنان جمع خیمہ بستی لگانے کا اعلان ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ایک لمبی گیم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کھیلنے جا رہی ہے، چونکہ اس وقت کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے پنجاب میں، سندھ میں، جہاں پہ پنڈی، اسلام آباد میں، ہر جگہ پہ کریک ڈاؤن شروع ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے خیمہ بستی بنانے جا رہی ہے ثوابی میں۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے تمام کارکنان لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گی، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی یہ اندرونی ذرائع کی خبر بتا رہا ہوں کہ آنے والے مطلب اس ہفتہ اتوار یا سوموار تک جو ہے ایک اعلان ہو جائے گا خیمہ بستی بنانے کا۔ وہ خیمہ بستی جو ہے وہ ثوابی انٹرچینج کے ساتھ ساتھ بنائی جائے گی، مطلب وہاں پہ آپ اندازہ لگائیے گا کہ 5-7 کلومیٹر جو ہے وہاں پہ کیمپس لگیں گے، وہاں پہ باقاعدہ کھانے کا انتظام ہوگا، باقاعدہ پارٹی فنڈنگ ہوگی، باقاعدہ طور پہ جو پارلیمنٹیرین وہ فنڈ ریزنگ کریں گے، اور اس کا ایک سلسلہ ہے، کارکنان وہاں پہ جمع ہوتے جائیں گے، وہاں پہ رجسٹریشن کا عمل ہوگا، ڈیلی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی، تقریریں ہوں گی، لوگ آئیں گے، تقریریں کریں گے، لوگ بیٹھیں گے، جلسے کا جلسہ بنتا جائے گا، اور لوگوں کو وہاں پہ محفوظ رکھا جائے گا، اور تیاری بنانے شروع کر دی جائے گی کہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا ہوگا۔ اب وہاں پہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا وہاں پہ آپ کو طلبہ بھی نظر آئیں گے،
وہاں پہ کسان بھی نظر آئیں گے, وہاں پہ وکلا بھی نظر آئیں گے, وہاں پہ آپ کو ہر طریق نظر آئے گی, اور ثوابی کے اندر یہ سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. جب دیکھا جائے گا کہ 1 ملین جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر لبیک کہہ چکے ہیں اور کراس ہو چکے ہیں, تو اس ٹائم یہ قافلہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اور میں بتا دوں کم از کم 1.5 ہفتہ پہلے وہاں سے قافلہ نکلے گا, اور 27 ستمبر جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیک پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے پیدل مارچ کیا جائے گا, اور پیدل لوگ جو ہے اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. چونکہ ٹرانسپورٹیشن اتنی اب وہ افورڈ نہیں ہے, کیونکہ 2 مرتبہ لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹ چکی ہیں, مہنگی لگژری گاڑیاں ٹوٹ چکی ہیں. جو لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, جو کیری ڈبہ ہوتا ہے, یا پھر آپ دوسری بسز وغیرہ, ہائیس وغیرہ, کوچز وغیرہ, یہ 2 دفعہ لوگ ٹوٹا گئے. اب ان کو ٹرانسپورٹیشن کا بڑا ایشو ہے, بسیں توڑ دیتے ہیں, گاڑیاں جلا دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, سیدھی پیٹرول چھڑک کے آگ لگاؤ, سارا کچھ یہ ہو چکا ہے. تو اب جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب پیدل مارچ جو ہے وہ لانگ مارچ کا بنایا جائے گا, اور وہ تب ہوگا جب 10 لاکھ لوگ فگر کراس ہو جائے گا وہاں پہ. اور یہ میرے خیال میں پرسوں سے غالباً یہ وہاں پہ جو کیمپس وغیرہ لگنے شروع ہو جائیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف اس میں اپنا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گی. ناظرین کرام, ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, بڑی شاندار معاہدہ ہوا ہے. میں اس کو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں. پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ پہلے ہمارا دفاعی معاہدہ تھا کہ ایک ملک کیوں حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا, اور اب اس میں سعودیہ کی بجائے اب ایک اور ملک جو ہے وہ ترکیہ پاکستان برادر ملک ہے. ان تینوں ملک کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے. دفاعی معاہدہ یہ ہے کہ حرمین شریفین کی دفاع کے لیے یہ تینوں ملک اگر کل کو خدا نہ خواستہ دشمن بھی ایسی سوچ نہ سوچے, اور دشمن غرق ہو جائے, اگر یہ سوچے کبھی کہ ہمارے حرمین شریفین کے اوپر کوئی بھی سوچے گا, تو اس کی یہ تینوں ملک اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کی ٹھیک کر دیں گے, اس کا دماغ بھی ٹھیک کر دیں گے. تو یہ تینوں جو امپیکٹ ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن جو خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دیر ہے درست ہے, یہ پہلے ہو جانا تھا, یہ اب ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اب خطہ جنگ کی صورت میں ہے, چونکہ امریکہ ہے وہاں پہ, ایک شیطان ملک ہے, اور پھر ایران ہے, تو ان کے درمیان ایک خطے کے اندر ایک وار تو شروع ہے, اور اس میں بڑے خلیجی ممالک بڑی لپیٹ میں ہیں. اور اس میں پھر ایک ہمارا جو فارن کنٹری ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے کچھ تعلقات تو اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن اس کو بہتر کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے. سعودی عرب کہہ رہا ہوں, جو UAE ہے, اور وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا ہے سعودیہ کے ساتھ, تو اس کے معاملات بھی کنٹرول ہیں. اور یہ سارا کچھ جو کریڈٹ ہے نا, یہ کریڈٹ ایک ون شخصیت کو دینا چاہیے. اگر میری بات سے کوئی اختلاف کرتا ہے وہ کرے, 100 بار کرے. وہ شخص ہے سید عاصم منیر شاہ صاحب. یہ جو ساری کیلکولیشن ہوئی ہے, یہ سارا بیک گراؤنڈ دا سین, اور یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو معاہدہ سامنے ہے, جو پاکستان کے مخالف ممالک کو اس وقت بہت چپ رہا ہے. 12 سے دھوئیں نکل رہے ہیں, ان کا جو سندور تھا وہ تندور بنا بیٹھا ہے, ان کا میڈیا پاگل ہو چکا ہے, اور وہ اتنا گودی میڈیا, اتنا گھٹیا بغیرت, ایسا حرام زیادہ میڈیا اس کو کہنا چاہیے. وہ اس معاہدے کے اوپر ان کی مرچیں لگی ہیں, اور مرچوں والا ڈنڈا بھی ہمارے پاس ہے, آپ یہ بھول جائیں. تو یہ جو بیک ڈور میں سارا سین ہوا ہے, اب میں اس کو کریڈٹ شعیب شریف کو نہیں دے سکتا. اس کو اپنی ویلیو کا پتہ ہے کہ میری ویلیو کیا ہے, اس کو اپنے گھر والے کی ویلیو کا پتہ بھی ہے میرے گھر میں اوقات کیا ہے. اب محمد بن سلمان وہ کیسے ڈیل کریں گے, ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب, عاصم منیر شاہ صاحب, اور ترکیہ کے رجب طیب اردوان جو ہیں, ان کے ساتھ یہ امپیکٹ ہوا ہے. تو اس میں مسلم لیگ نون کو ڈھول کی اتنی نہیں بجانی چاہیے کہ ہم نے بڑا کر دیا. اور یہ جس شخصیت کو کریڈٹ دینا چاہیے مسلم لیگ اس کو بھی کریڈٹ نہیں دے رہی, وہ ابھی بھی شعیب شریف کو کریڈٹ دے رہی ہے, جس کی اپنے گھر میں اوقات بالکل نہیں ہے. تو ناظرین کرام, یہ تھی عام ترین ڈیولپمنٹ. میرے کسی جملے لفظ سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس سے معافی کا طلبگار ہوں. آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکیں. نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.